जनरल फैज और जनरल बाजवान लेकर आए, उनके कहने पर लेकर आए तरीके अहमद, ये बात वो भी उस वक्त कह देते तो आज उसका इम्पैक्ट कुछ और होता। मौलाना साहब ने भी तो बड़ी देर बाद ये बात कही। अगर पूरी कहानी शुरू करूं फिर आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, आप सेंसर करेंगे ना, मुझे पता है। कहानी का आगाज तो करें ना आपका चैनल वो बर्दाश्त कर सकेगी। आप हौसला रखें, हौसले से बताएं, हम चलाएंगे। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए तो फिर इसमें बददियानती में या धांधली में किसने किरदार अदा किया? आपकी आवाज कट रही है मैडम। ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। जी मैंने सवाल ये किया है कि अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए तो फिर इसमें बददियानती या रिगिंग किसने की है? इसमें बददियानती और रिगिंग किसने किया है आपको मालूम नहीं है? नहीं सर, मुझे मालूम अगर पूरी कहानी शुरू करूं फिर आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, आप सेंसर करेंगे ना, मुझे पता है। कहानी का आगाज तो करें। ना आपका चैनल वो बर्दाश्त कर सकेगी। किसने 2018 में रिगिंग किसने की? मौलाना साहब ने कहा। आप हौसला रखें, हौसले से बताएं, हम चलाएंगे। अगर मौलाना साहब ने कहा कि 2018 जुलाई के इलेक्शन में रिगिंग के जिम्मेदार 2 आदमी है, किसका नाम लिया? बाजवा साहब और फैज का नाम लिया, और यही नाम पेमलन की क़यादत नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाले के जलसे में ये 2 नाम लिए। बाद में अपने बयान से आज देखे ना, मेरी बात सुनिए ना, ये कमिश्नर साहब ने जो एतराफ़ किया है इसके बाद फिर भी दलील की ज़रूरत है। कमिश्नर साहब हिम्मत करें, ये भी बताइए कमिश्नर साहब ये भी बताइए कि आपको किसने प्रेशराइज किया? कमिश्नर साहब को किसने प्रेशराइज किया? आपको किसने धांधली करने पर मजबूर किया? हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपको मालूम है उनको किसने प्रेशराइज किया? कमिश्नर खुद कहते हैं, कमिश्नर खुद कह रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे मजबूर किया गया, मैंने अपने मातहत आरओ और डीआरओ को मजबूर किया धांधली करने पर, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये खुद अपने ज़बान से 20-21 ग्रेड का ऑफिसर एतराफ़ कर रहा है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लगाया है, और उनका कोई किरदार नहीं है इलेक्शन से, कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उल्टा उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर जो समाअत की थी जिसमें इलेक्शन की तारीख तय की गई थी, उन्होंने बाकायदा सबको एक पेज पर लाकर ये कहा था कि इलेक्शन कराने जरूरी है, और इलेक्शन हुए भी उन्हीं की वजह से है। तो आपके ख्याल में वो दुरुस्त हैं? जो आप बात कर रहे हैं, आपने भी बात का आगाज ही नहीं किया, आपने कहा कि आपका टीवी नहीं चलाएगा। मैं आपको ये गारंटी देकर कह रही हूँ कि हम चलाएंगे भी, दिखाएंगे भी। आप बात करने का हौसला तो रखें। एक बात, एक लफ्ज़ से मुझे समझ आता है कि आपने क्या कहा। इसका मतलब ये है कि धांधली नहीं हुई है ना। आपके सवाल का मतलब तो ये है कमिश्नर साहब झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मैं कहता हूं कमिश्नर सच बोल रहा है, बस ठीक है। इनकी तहकीकात होगी या नहीं होगी ये इदारों की मर्जी है। किससे तहकीकात करवाएंगे आप? अदलिया से तहकीकात करवाएंगे आप? किस अदलिया से? तारीख उठाया ना, हमेशा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया है, हमेशा उन्होंने ला कानूनियत को सपोर्ट किया है। उन्होंने मुशर्रफ को आइन में तरमीम की इजाज़त दी, रीराइट किया गया आइन साकिब निसार के और बंजाल के ज़माने में। कैसे फैसले हुए? इलेक्शन कमीशन से और कहाँ? आप मुझे बताइए कोई ऐसा इदारा जिस पर 24 करोड़ आवाम का एतमाद हो कि ये इदारा मुझे इंसाफ दे सकता है। आवाम रुल रहे हैं महंगाई की वजह से, ठीक, एक इदारे पर एतमाद ही नहीं है। बात की है वो बड़ी संजीदा बात है। आपको अभी जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि अभी भी कुछ चांसेस है मार्शल लॉ इमरजेंसी के? क्या अभी भी कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं मार्शल लॉ इमरजेंसी के? आप क्या कह रही है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है लेकिन शोर है काफी, पता नहीं आप क्या कह रही है। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगी कि इसको हम चेक कर ले एक दफा। मेरा सवाल ये था कि आपको क्या अभी भी कुछ चांसेस लग रहे हैं मार्शल लॉ खुदा न ख्वास्ता या? हाँ नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। जमीयत उलमा इस्लाम एक जमहूरी जमात है, उनकी एक जमहूरी तारीख है। हर डिक्टेटर के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की एक तारीखी बाब है। कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम ने डिक्टेटर और आमिरियत की हिमायत नहीं की है, बल्कि उसके खिलाफ जेलों में गए। और हम आज भी कहते हैं कि आज के इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, बल्कि जमहूरियत मजाक बन गया। आज के इंतखाबात से, 8 फरवरी के इंतखाबात से दौलत मजबूत हुई और आमिरियत मजबूत हुई। आज भी बैनुल अक़वामी आलमी इदारे आपके इंतखाबात पे सवालात उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं वो? उसको कोई जवाब दे सकता है?
اس لیے ہم مارشل لا کے حق میں نہیں ہے، نہ ہم ایمرجنسی کے حق میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں وحدت، قومی وحدت چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، اس ملک میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اس ملک میں جمہور کی حکومت چاہتے ہیں، آپ آئین پہ عمل کریں نا، ایک کام تو کرے، آئین پہ عمل کرے۔ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اس کا کیا حل ہے؟ کیا ری الیکشن چاہتے ہیں؟ میری ذاتی رائے ہے کہ اس ملک میں اس موجودہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور ری الیکشن کے لیے فضا ہموار کیا جائے، اور صرف ری الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ ٹھیک، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے، اگر کالعدم نہیں ہوتے، جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، اور ری الیکشنز بھی نہیں ہوتے، ری پولنگ بھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات تو کی ہے پی ٹی اے کے وفد کے ساتھ۔ دیکھیں، اس ملاقات میں موجود تھا۔ اگر الیکشن نہیں ہوگی، ری الیکشن اگر فلان نہیں ہوگا، تو ہماری اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یہ جب یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ صورتحال کیا بنے گی اور قومی سیاست کہاں تک جائے گی، یہ تو اسی وقت فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت میں ہم نہیں جائیں گے، ہم اسٹرائک اور احتجاج کریں گے۔ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کی شکل اور صورت کیا ہوگی؟ احتجاج کے لیے حافظ عبداللہ صاحب دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ مرکزی سطح پر کسی جماعت پارٹی کے ساتھ کی بات چل رہی ہے؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی ہمارے پاس آئی تھی۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کو ووٹ ملی ہے یا ان کو دیا گیا ہے، جو بھی صورت ہے، وہ آئی تھی ہمارے پاس۔ ان کا موقف بھی یہی تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا موقف بھی یہی تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ایک قدر مشترک ہے، لیکن وہ اپنے پوزیشن میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کریں گے، میں اپنے پوزیشن میں رہوں گا، سیاست کروں گا، احتجاج کروں گا۔ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے سر، میں معذرت چاہوں گی قطع کلامی کی، آپ نے کہا پی ٹی اے کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ملک میں، الیکشن جو ہے وہ ریگڈ الیکشنز تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پی میں جیتی ہے، اور جس سیٹ پہ علی امین گنڈا پور جیتے ہیں اور نامنیٹ ہوئے ہیں ایز سی ایم کے پی کے، وہ سیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہاری ہے، تو اس سیٹ پر بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے مطابق پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو وفد آئی، مولانا صاحب نے صاف صاف ان کو کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے حق میں نہیں، ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی، اور پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی ہوئی۔ یہ اسد کے سر بیٹھا تھا، ان کے سامنے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے لیے دھاندلی ہوئی، یعنی پی ٹی آئی کے لیے، ہمارے خلاف ہوئی ہے۔ پنجاب میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی، سندھ میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی، بلوچستان میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی۔ لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے مجھے پتا تھا کہ سندھ میں کس پارٹی کی حکومت آئے گی، بتایا گیا تھا، اور بلوچستان میں کس کی حکومت آئے گی، پنجاب میں کس کی اکثریت ہوگی۔ صرف خیبر پختونخوا میں لوگ جو جتوانے والے ہیں وہ کنفیوز تھے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی بنائی جائے گی، اس میں تھوڑا کنفیوز تھے۔ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، مگر کے پی پہ موقف اختیار یہ کیا کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے دھاندلی ہوئی۔ اگر یہی وجہ ہے اور یہ واقعی حقیقت کے مطابق ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملنا کوسچنیبل تو ہے۔ کل پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔ بڑی اچھی حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جی بی کے جو سابق چیف جج تھے، انہوں نے بھی کچھ الزامات لگائے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے الزامات کو واپس لے چکے، اور پھر انہوں نے اس کی تردید بھی کی اور پھر معافی بھی مانگی۔ اس کے علاوہ ہمیں 1-2 اور مثالیں ملتی ہیں ہمارے ملک میں، جو الزامات لگاتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، شاید ہماری کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، آپ نے کیا اگر وہ بر وقت بتاتے تو اس کا جو تاثر ہے یا اس کا جو ریاکشن یا امپیکٹ ہے وہ کچھ اور ہوتا۔ مولانا صاحب نے بھی پچھلے دنوں کچھ بات کی ہے، اگر وہ بھی وقت پر بتاتے کہ یہ سازش جو طریقے عدم اعتماد کی ہوئی ہے یہ کس کے کہنے پر ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی وہ رول اپلائی ہوتا ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا، ویسے میں بات کرتا ہوں، آپ کا سوال میں نہیں سمجھ سکا، اگر آپ دوبارہ دہرائیں تو مناسب ہوگا۔ لیکن ایک بات میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے ٹائمنگ کا ایک بڑا اچھا کلیہ نکالا ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ بہت پڑتا ہے۔
آپ نہیں سمجھتے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر جو وہ بات کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جنرل فیض اور جنرل باجوان لے کر آئے، ان کے کہنے پر لے کر آئے تحریک عدم اعتماد، یہ بات وہ بھی اس وقت کہہ دیتے تو آج اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا؟ مولانا صاحب نے بھی تو بڑی دیر بعد یہ بات کہی اور بغیر ثبوت کے۔ نہیں، آپ نے بات کہاں سے کہاں لے گئی، مولانا کی اور تحریک عدم اعتماد کی طرف آپ لے گئی۔ ایک بات میں اس سے ہٹ کر یہ کہوں گا ماضی کے سوال کے ساتھ کہ کمشنر صاحب نے جو بات کی، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی اور مولانا صاحب کی بات اور ان کی موقف کی تائید کی کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، ایک ذمہ دار آفیسر اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے۔ جہاں تک تحریک عدم اعتماد کی بات کی آپ نے ٹائمنگ کی کہ مولانا صاحب کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہا تھا، اس وقت مولانا نے کیوں بات نہیں کی کہ فلان نے یہ کہا اس لیے ہم تحریک عدم اعتماد ہم نے منہ کی۔ دیکھیں، یہ مولانا صاحب کی بات آپ کے سامنے انہوں نے کل رات بھی وضاحت کی مختلف چینلز پر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پی ڈی ایم کا اسپوکس مین تھا، پی ڈی ایم کے اندر بات یہ چلی تھی کہ آیا ہم نے استعفوں کے آپشن پہ جانا ہے یا تحریک عدم اعتماد کے آپشن پہ عمل کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رائے یہ تھی، بلکہ وہ بضد تھی پیپلز پارٹی، کہ تحریک عدم اعتماد میں جانا ہے۔ ہماری رائے یہ تھی جے یو آئی کی اور پی ایم ایل این کی کہ نہیں، پہلے استعفوں کی آپشن، کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ 26 نکات میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، ان کی مداخلت بند ہونی چاہیے۔ اگر ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا ہوگا تاکہ وہ بے ساکیاں جس پر پی ٹی آئی کی حکومت کری ہے وہ ہمارے حوالے کرے، پھر عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو یہ ہمارے موقف میں تضاد ہے اور 26 نکات کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس وقت یہ کیسے کنونس کی گئی پی ایم ایل این کو کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے اور کس نے کنونس کی، تو یہ سوالات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ابھی گزر چکی ہے۔ میرے خیال میں اس کو ابھی زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، لیکن یہی بات ہے، اگر گزر چکی ہے تو پھر اس کو دوبارہ دہرانے کا مولانا صاحب کا مجھے موقف سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ کے بقول گزر چکی ہے تو اسے جانے دینا چاہیے۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی ہوئی تھی کہ ان کو صدر مملکت کا عہدہ دے دیا جائے گا؟ نہیں، صدر مملکت یہ سب سے پہلے مولانا صاحب کے بارے میں کہ ایوان صدر میں مستقبل میں مولانا صاحب باعث صدر ہوں گے، سب سے پہلے یہ بات میں نے کی اور یہ میری ذاتی رائے تھی، نہ پارٹی کا فیصلہ تھا، نہ کسی پارٹی نے ہمیں شیورٹی دی تھی، گارنٹی دی تھی کہ مولانا صاحب صدر پاکستان ہوں گے۔ میں نے یہ کہا کہ پارٹی الیکشن اگر صاف اور شفاف ہوں گے اور حکومت پی پی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو، آپ وہ ساٹھ آپ اٹھا کے سنوائے۔ میں نے کہا حکومت پی ایم ایل این کی ہو مستقبل میں یا پی پی کی ہو، صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان ہوں گے، لیکن بشرطے کہ الیکشن صاف شفاف غیر جانبدارانہ ہو، فری اینڈ فیئر ہو۔ لیکن یہ جو انتخابات ہوئے یہ تو صاف اور شفاف کیا، یہ تو 2018 جولائی کے جو الیکشن ہے۔ صاف اور شفاف نہیں ہوئے حمداللہ صاحب، تو پھر یہ اس میں کس نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کیا اگر